अस्सलाम वालेकुम मैं नोवलिशियस फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो हमने नोवेल रीड करना है वो है मेरा माही बाय सईदा जिलानी, और ये शॉर्ट नोवेल है। ये एक ही एपिसोड में आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग नोवेल्स आप तक पहुंच जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अशद, तुम कभी मुझे छोड़ना नहीं प्लीज़। शमन ने मोहब्बत से अपनी चॉइस को देखा था। जानती हो ना समन कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये बात कोट के अपने दिमाग में बिठा लो। अब मैं अशद मुस्तफ़ा कभी किसी और को नहीं अपनाऊंगा। न्यूर नेवर ओके। उसके सांवले सलोने हाथों को थामे अशद मुस्तफ़ा उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। वो एक शानदार से रेस्टोरेंट में बैठे थे। इतने चार्मिंग और वजाहत के शाहकार मर्द के मुंह से ऐसे कलमात सुनना, क्या वो खुद को कुछ किस्मत तस्वुर ना करती। क्या हुआ जो वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद नहीं था, तो एक अच्छी जॉब करता था, उसका फ्यूचर ब्राइट था। मगर ये बात उसके पेरेंट्स को कौन समझाता। बाबा चाहते हैं तुम एक बार उनका बिजनेस ज्वाइन कर लो तो एक दिन की देर किए बिना शादी करवा देंगे। अशद, तुम जानते हो ना मैं बाबा की बहुत नाजों में पाली गई अकलौती बेटी हूँ। भाई बेशक दो हैं मगर बाबा की जान तो सिर्फ मैं हूँ। समन ने एक अदा से कहा था, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर ये नामुमकिन सी बात है कि मैं अपनी इतनी मोहब्बत और जदोजहद से हासिल की गई जॉब को छोड़ के किसी की भीख में दी गई जॉब कबूल कर लूँ। हो ही नहीं सकता। तुम मुझे हर वक्त हर रूप में कबूल हो मगर उनकी ये शर्त मैं हरगिज नहीं मानूंगा। लंच टाइम खत्म हो रहा है, अभी मुझे जाना होगा। ओके सी यू। उसके गाल में से सर पर थपाता वो गाड़ी की चाबियां उठाता अटल लहजे में कहता। अशद वहां से चला गया। समन ने एक पल को बेतरती से होंठ कुचला और तेजी से बाहर निकल गई। अभी तक लगी हुई हूँ बर्तनों के साथ, कम से कम इतना तो सोचो कि वक्त कितना गुजर चुका है। गजब खुदा का, ना आटा गूंदा है ना सालन चढ़ा है, बस झाड़ू लगा के अपनी मौज में मस्त हो जाओ। चची खालदा ने किचन के दरवाजे में खड़े होते समिया को आड़े हाथों लिया था। नहीं चची जान, वो घर के सफाई के बाद ही सालन चढ़ा दिया था और साथ साथ आटा भी गूंदा, और बस अब ये थोड़े से बर्तन रह गए थे। आपको कोई काम था तो बताए, मैं कर देती हूँ। हस्बे मामूल और हस्बे आदत वो बिना माथे पर एक भी शिकन डाले फरमाबरदारी से बोली, अरे जाओ जाओ, ये चलतर बाजियां किसी और के सामने करना। अपनी माँ की तरह बहुत चापलूसियां आती हैं। सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, कुछ एहसास है तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। बता रही हूँ मैं, आइंदा मुझे कहना ना पड़े कि तुम ये काम करना है। कब सभी सरदर्द से फटा जा रहा है। जहमत करके एक कप चाय का बना दो। अपनी नहुसत घर के कोने कोने में फैला रखी है। नफरत की इंतहा थी। शायद सुमिया ने उन्हें जाते देख के अजियत से सोचा, क्यों थी इतनी जल्दी मामा को जाने की। और बाबा, उन्हें तो कुछ एहसास ही नहीं कि उनकी एक बेटी यहाँ भी है। हर माह खर्च भेज के ऐसे लापरवाह हो जाते हैं जैसे ये चंद कागज के टुकड़े मेरी जिंदगी में बहुत सुकून और खुशियां ले आएंगे। मुझे तो फिर भी हमेशा मुफ्तखोरी के ताने मिलते हैं। एफएससी के बाद कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया है, जबकि बाबा समझते हैं उनकी बेटी बहुत सा पढ़ रही है। जाने का पुरसकून सांस मेरा मुकद्दर बनेगी, जहां अपनी मर्जी से जी सकूंगी। नम पलकों से कामों में उलझी समिया ने रश्क से चच्ची की बेटी निशा को लॉन्च में बेतरतीबी से सोते देखा था। उसके बाबा अनवर अली आर्मी में सिपाही थे। जिधर जिधर बाबा की पोस्टिंग होती वो हमेशा अपनी फैमिली को साथ ले जाते थे। वो तीन भाई थे, अशद, असद फिर अहमद, और उनका प्यार मिसाली था। मामा ने अपनी जिंदगी में बाबा के शाना बेशाना चलते उनका साथ दिया था। अशद ने हमेशा मामा को कपड़ों की सिलाई करते देखा था। जिधर भी वो लोग शिफ्ट होते एक साल बाद वहां ही मामा की सहेलियां बन जाती और यूं जिंदगी भर बहस के मामा ने 10 मरले का प्लॉट लेके बाबा की रिटायरमेंट से पहले पहले घर की तामीर शुरू करवा दी थी। और जिस दिन वो लोग उस छोटे मगर हद खूबसूरत से घर में शिफ्ट हुए, तब दहलीज पर पहुंच के ही मामा सजदे में गिर के पुट पुट के रो दी। वो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करती रहती थी कि उन्हें अपनी छत मैसर आ गई थी। वो हर वक्त घर को संवारने में लगी रहती थी। बाबा इकलौते भाई थे, जबकि मामा लोग सिर्फ 2 बहनें थी और एक बहन जो मामा से छोटी थी। बहुत कम उम्र में पसंद की शादी की और फिर एक बेटी की पैदाइश पर चल बसी। उनकी वफात के बाद मामा का राब्ता वहां से बिल्कुल टूट गया। सुनने में यही आया था कि मामा के बहनोई ने बाहर के मुल्क सेटल होके वहीं शादी कर ली थी और उनकी बेटी इधर ही अपने चाचुओं के पास थी। बहरहाल जो भी था, मामा हर वक्त अपनी भांजी को याद करती थी। बाबा ने जॉब के बाद अपना छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू किया, जिसको उनकी ईमानदारी ने दिन ब दिन तरक्की देनी शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता बिजनेस तरक्की करता गया। अगर फर्ज किया कि वो जॉब छोड़ भी देता तो वो अपने बाबा का बिजनेस क्यों ना संभालता। समन के बाबा की भीख में दी गई जॉब की ऑफर क्यों एक्सेप्ट करता। अब इतना भी क्या गुजरा नहीं था वो। मामा ने हज़ार अरमानों के साथ पढ़ाया था तो अपना शानदार तालीमी रिकॉर्ड को वो ऐसे तो किसी के सामने नहीं फेंक सकता था। समन से उसकी मुलाकात
یونی میں لاسٹ سیمسٹر کے دوران ہوئی تھی۔ وہ کچھ الگ سی لگی تھی، تب ہی وہ اس کی طرف سے کی گئی دوستی میں پہل کے آفر کو بلا تعامل قبول کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سمن کچھ پسند ہے، مگر 1 سال گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں محبت نامی کوئی شے پیدا نہیں ہوئی تھی جس کے تحت اسے کچھ الگ فیل ہوتا۔ شادی کے بعد نکاح کی ادائیگی محبت کی صورت اولین نتیجہ ہوتی ہے، اور یہی سوچ کے وہ مطمئن تھا کہ جب وہ اس کے جیون میں آئے گی تو محبت لازمی ہو جائے گی۔ ارشد بیٹا، مجھے شاہینہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا کروں بیٹا، آج مسلسل 3 دن سے اس کو اپنے خوابوں میں دیکھ رہی ہوں۔ واللہ علم کیا ماجرا ہے۔ ارشد کو سوچوں میں گم دیکھ کر اس کی مما نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے قریب آ کے بیٹھ کے کہا تو وہ لب دبائے گود میں کشن رکھے ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اللہ بہتر کرے گا مما، آپ پریشان ہو، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ ارشد لمبی جبائی لیتے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ ارشد بچے، میرا بہت ارمان ہے کہ آپ کے سر پر سارا سجا دیکھ لوں۔ اب تو آپ ماشاءاللہ برسر روزگار ہو، اگر کوئی لڑکی ہے نظر میں تو مجھے بتاؤ، سر کے بل جا کے اپنے شہزادے کے لیے اسے بیاہ کر کے لے کے آؤں گی۔ وہ اس کے گھنے بالوں کو پیار سے سنبھالتے ہوئے بولی، ہے تو صحیح ایک لڑکی، مگر ابھی شادی کے بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں۔ اچھا کدھر ہے وہ، مجھے لے چلو پلیز، ابھی اٹھو، مجھے ابھی دیکھنا ہے اسے۔ ان کی بتابی پر ارشد مسکرا دیا۔ یار مما پلیز تھوڑا ویٹ تو کریں یار، پلیز کل نہیں پرسوں میں آپ کو ان کی طرف لے کے جاؤں گا، آئی پرومس مما جی۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے اس نے جلدی سے کہا تو وہ مصنوعی غصہ دکھاتی اس کے کان میں رونے لگی۔ آج چچی جان کی سب سے بڑی بیٹی کو دیکھنے لنچ پر کچھ لوگ آ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے شامت تو سمیہ کی ہی آنی تھی۔ صبح سے کچن میں کھڑے ہو کے ڈشز بناتے بناتے اس کی کمر دوری ہو رہی تھی، تھکن اس قدر ہو رہی تھی کہ اسے بالکل بھی یاد نہ رہا۔ چچی جان نے سختی سے تاکید کی تھی کہ مہمانوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنا منحوس وجود لے کر یہاں سے گم ہو جانا۔ سب کچھ ریڈی کر کے وہ کچن کے داخلی دروازے سے ہوتی لاؤنج میں قدم رکھتی۔ جس وقت وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگی، اسی پل کچھ اجنبی خواتین نے دوسرے دروازے سے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ عجلت میں انہیں نظر انداز کرتی، بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑتی، لمبے لمبے ڈگ بڑھتی اوپر اسٹور روم جو کہ اس کی کل کائنات تھا کی طرف بھاگی۔ اپنی دانست میں وہ ان کی نظر میں نہیں آئی تھی، مگر تب تک یقیناً بہت دیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد چچی اپنی تینوں بیٹیوں کے ہمراہ جانے کی مدت کے بعد لشتم پشتم اوپر تشریف لائی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا کہ مہمانوں کے سامنے مت آنا مت آنا مت آنا، پھر تم کیوں آئی؟ کیوں ہو جاؤ خوش ہو گئی وہ پاگل، اس طرح 17 سالہ نوخیز حسن کی دیوانی۔ اب ہر صورت انہیں تمہارا رشتہ چاہیے، اس کے لیے وہ ہر شرط ماننے کو تیار ہے، مگر میں ایسا مر کے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو بتاؤ اب تم کیا لوگی یہاں سے یہ بستر سمیٹنے کا؟ چیخ چیخ کے وہ تھک کے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا چچی جان، میرا یقین کریں، میں نے اتنا زیادہ تھا کہ وقت گزرنے کا، اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتا چلا کہ وہ سب مہمان کے روپ میں درندے بن گئے تھے، کچھ ان کے ہاتھ لگ رہا تھا، وہ اس کے جسم پر غضب سے لگ رہا تھا، مارتے مارتے وہ سب بے دم ہو گئی، مگر تیش تھا کہ نہ ختم ہو رہا تھا۔ ہوش و حواس چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنے بازو پر گرم گرم سا کچھ ابلتے محسوس کیا، کسی صورت جو گزرتی نہ تھی، وہ زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ بے رحمیاں بدسلوکیاں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی اس کا تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا۔ جسم کا جوڑ جیسے درد سے چور تھا، درد کی شدت سے گرم سیال آنکھوں سے رواں تھا۔ کوئی اپنا نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کے وہ اپنا ہر دکھ کہہ ڈالتی، کون تھا ایسا جس کے سامنے فریاد کرتی، رات میں بھی کرتی، گرمی میں زمین پر بیٹھی وہ قہر کی صورت برستے اندھیرے کو محسوس کرتی، تاروں سے سجے فلک کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بھوک پیاس اور نکاح سے دل بند ہونے کے قریب تھا، جانے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا، مگر اسے صرف یہ علم تھا کہ آج اوپر پڑے اس کی دوسری رات گزرنے والی تھی۔ گرتے پڑتے نیچے کی جانب بڑھی اور بہت مشکل سے نیچے پہنچی۔ ہر طرف خاموشی اور مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ کچن میں جا کے فریج کھول کے سالن نکالا اور جانے کب کی سوکھی روٹی کے ساتھ کھانے لگی۔ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، ساتھ بھائی کے آنے کا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جی میں بنا دیتی ہوں، ابھی سمیہ نے کہا، اور روٹی دوپٹے کے نیچے کرتے جلدی انہیں چائے دیتی۔ جسم میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ساتھ کی مکروہ نظر نے البتہ دور تک اس کا پیچھا کیا اور کچھ سوچ کے خباثت سے مسکراتے وہ اس کے پیچھے اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ کسی کی نظر لگی تھی یا کچھ اور کہ اچھے بھلے بابا رات کو سوئے ہوئے تھے، مگر صبح دیکھنا انہیں نصیب نہ ہو سکی۔ ایک قیامت تھی جو اچانک ٹوٹ پڑی تھی ان سب پر۔ نسیمہ بیگم ٹوٹ کے چھانے والے شوہر کی جدائی کا گہرا دکھ برداشت نہ کر سکی اور ان کا پورا جسم مفلوج ہو کے رہ گیا۔ بابا کو دفنا کے جس وقت وہ تینوں نڈھال سے گھر میں داخل ہوئے، تب عورتوں کی ایک جمع غفیر میں زمین پر بے ہوش پڑی اپنی ماں کو دیکھ کے انہیں لگا کہ وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ وقت تھا کہ کٹ ہی نہیں رہ رہا تھا۔ 20 دن گزر گئے تھے۔ ان دنوں میں سمن بمشکل 2 بار آئی تھی۔ ماما کو تو اس نے دیکھا تک نہیں تھا، بس فون پر رسمی سا حال احوال پوچھا تھا۔ ارشد نے سوچا اب اسے کہے گا شادی کے لیے، کیونکہ اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے لاڈلے بھائیوں کو گھر میں ایک عورت کی ہمہ وقت موجودگی کی اشد ضرورت تھی۔ وہ گھر جس پر کسی جنت کا گماں ہوتا، آج اس گھر کی ابتر حالت دیکھنے سے تعلق رکھ رہی تھی۔ ملازمہ اور ملازم بدل بدل کے وہ تھک گیا، مگر ایک بھی بندہ مخلص نہیں مل رہا تھا۔ بھیا مجھے بابا کے بغیر بالکل نہیں جانا اسٹور پر، ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں رہا وہاں پر۔ یہ لے چابیاں، بس اب میں ہرگز نہیں جانا، مجھے بابا چاہیے
بس۔ اسد نے چابیاں دور پھینکی اور بچوں کی طرح ٹیبل پر سر رکھ کے رو دیا۔ اسد جان کیا ہوا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہماری مرضی کبھی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ دیکھو ماما کو ہم سب کی ضرورت ہے، ان کو نئی زندگی کی طرف ہم نے لانا ہے۔ جب تم اور احمد اس طرح کا بہیو کرو گے تو میں تو بالکل ٹوٹ جاؤں گا نا، پلیز ایسے نہیں کرو۔ اشد اسے دلاسا دینے لگا اور پھر خود بھی رو دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے روتے ہوئے پیچھے کھڑے 22 سالہ احمد کو بھی رونے پر مجبور کر گئے۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے وہ سعد کی گرفت میں مچھلی تھی۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں، ابھی تو ہیرا میرے ہاتھ میں آیا ہے، جانے کیا کیا ہاتھ میں، جو اس نے کھینچ کے سعد کی طرف پھینکا اور زوردار آواز میں چیخنے لگی۔ اس وقت یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی عزت کو بھیڑیا نوچنا چاہتا ہے، تار تار کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوا، کیا موت پڑ گئی تجھ پر منحوس ماری؟ چچی جان کی آواز سنتے ہی سعد آہستگی سے وہاں سے کھسک گیا۔ چچی، چچی، وہ سعد بھائی میرے کمرے میں آئے۔ چپ کر منحوس ماری، بالکل چپ کر جا، اب ایک لفظ اور نہیں بولے گی تو سعد کے بارے میں، بس صبح ہونے دے، کرتی ہوں تیرا بندوبست۔ وہ کب مان سکتی تھی کبھی اپنی اولاد کا گناہ؟ میرا یقین کرے چچی، وہ بھی آئے تھے، چٹا تھپڑ اتنی زور کا لگا تھا کہ وہ دور جا کے لگی۔ وہ جس طرح تن فن کرتی آئی تھیں اسی طرح چلے گی۔ سمیہ کو لگا وہ اب کبھی سر اٹھا کے جی نہیں پائے گی، رات کی خوفناک سیاہی داغ نہ لگا کے بھی لگا گئی تھی۔ دیکھو ارشد، ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے، بے شک میں تمہاری بنانی جی سکتی، مگر ابھی تک اتنی اچانک شادی تو مجھ سے نہیں ہوگی نا، مجھے ابھی بہت آگے تک جانا ہے یار۔ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، چند دن کے لیے ناردرن انڈیاز آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، یونی کے سب فرینڈس کو بلاتی، بس ایک لفظ اور نہیں۔ مجھے یہاں مما کی اتنی ٹینشن پڑی اور تم ہو کے گھومنے کا کہہ رہی ہو، واہ، ویسے تمہیں تو داد دینی چاہیے۔ اف ارشد کیا ہو گیا، پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھے تم۔ وہ حیران تھی۔ آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے شادی کرنی ہے ماما کے لیے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ تم مجھے نوکر بنانا چاہتے ہو کیا؟ میری یہی حیثیت ہے کہ ملازم بن کے رہ جاؤں کسی کی زندگی میں، گھر میں؟ کیا میرے کوئی ارمان نہیں ہے؟ اوکے پھر ہم ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ ماما کے لیے ویل الفاظ سننے کی ارشد میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ احمد نے اسد اور ارشد کے لاکھ سمجھانے پر ڈانٹنے پر بھی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ نہ جوڑا تھا۔ احمد کا پورا وقت سور میں ہی گزرتا، رات دیر سے واپسی اب اس کا معمول بن گئی تھی۔ اس کی اداسی اور رنجیدگی کو دیکھ کے ارشد نے کچھ بھی نہ کہا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب ماما کے کمرے میں گئے تو اس وقت وہ اور اسد حیران و پریشان رہ گئے۔ جب اشارے سے ماما نے کاغذ اور قلم مانگا، ان کا بایاں ہاتھ ایک واحد عضو ایسا تھا جو حرکت کر سکتا تھا۔ کلائی تک انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قلم پکڑا تھا اور ایک ایک لفظ لکھ کے اپنے دل کی بات ان تک پہنچائی۔ یہ پتہ ہے، اور ادھر سے شاہینہ کی بیٹی کو لے کر آؤ۔ ارشد، اگر وہ شادی کی بنا ہوئی تو نکاح کر کے اسے لے کے آنا۔ اگر ارشد راضی نہیں تو اسد یا احمد جس سے بھی ہو مگر اس کو لے آؤ، کسی طرح یہاں لے آؤ۔ 1 گھنٹے میں ان کی بات مکمل ہوئی اور وہ نشہ آور دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں اترتی چلی گئیں۔ ارشد نے مٹھی بنا کے ماتھے پر تبکی اور اضطراب کی کیفیت میں کچھ بھی کہے بنا دل ہی دل میں اٹل فیصلہ کرتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تم منور علی کے بیٹے ہو؟ چچی جان نے شہزادوں کی آن رکھنے والے اس خوبرو مگر مغرور سے لڑکے کو دیکھا۔ جی ہاں، میں ان کا ہی بیٹا ہوں۔ وہ پورے اعتماد سے بولتا۔ چچی کی بیٹیوں کے دل دھڑکا گیا۔ کیوں آنا ہوا ان بندوں کے ساتھ؟ انہیں نظروں سے جانچتے کہا تھا، دراصل ماما کی طبیعت بہت خراب ہے تو انہوں نے ہی بھیجا ہے، مجھے وقار انکل اور شاہینہ خالہ کی بیٹی سے ملنا ہے۔ تحمل سے گمگیر آواز میں بات کرتا وہ بلا شبہ ایک آئیڈیل مرد تھا۔ او لو جی، میرا تو کام ہی آسان ہو گیا، تو چل پھر لے جا اسے یہاں سے، یاد رکھ کبھی واپس اس گھر میں نہ بھیجی۔ جا ثنا، انہوں نے بات کی تھی وہ سن کے، جا ثنا، بلا کے لے کر آ اس منحوس نحوست ماری کو۔ بنا ان مغرور انجان بندوں کا لحاظ کرتے جس طرح انہوں نے بات کی تھی وہ سن کے ارشد اور اسد کی پریشانی حد تک کے احساس سے تپ اٹھی۔ جی 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 چچا جان، آپ نے بلایا؟ مدم مگر کانچ کی طرح گھبرائی ڈری سہمی سی آواز پر ارشد اور اسد نے بے اختیار گردنیں موڑ کے اس آواز کی سمت دیکھا تھا۔ وہ لڑکی از حد پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی اتنی معصوم و دلکش لگ رہی تھی کہ وہاں موجود بزرگوں کو جانے کیوں اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ مجھے اللہ وہ وقت نہ دکھائے جب تم جیسی گلیز لڑکی کو بلاؤں۔ تمہاری خالہ کے بیٹے آئے ہیں تم سے ملنے اور ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جانے تیاری پکڑو، چچی نے تمسخر سے کہا تو سب کے سامنے خفت سے سمیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جی جی میری خالہ، کون سی خالہ؟ اتنے سرد ماحول میں سمیہ کی خوشگوار حیرت کو دیکھ کے اسد سر جھکا کے مسکرا دیا، جبکہ ارشد کو سخت کوفت ہوئی۔ مولوی صاحب اور ساتھ لائے گئے گواہ بھی اب بیزار نظر آنے لگے۔ لو جی، ان بیگم کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا اکلوتا رشتہ بھی موجود ہے، تفصیل وہاں پہنچ کے پوچھ لینا۔ چچی کی بات سب کو مناسب لگی۔ السلام علیکم، جھکتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ سر کے اشارے سے ارشد نے جواب دیا، جبکہ اسد نے اٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو کسی اپنے کے احساس کر کے وہ بے اختیار سمیہ کی پلکیں نم ہوئی تھیں۔
اشد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس وقت کیا ریئیکٹ کرے۔ ان چند بے اختیاری ساتوں کے بعد اس نے ایک نظر بھی اٹھا کے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے بابا وقار سے بات کر کے نکاح بھی ہو گیا، مگر اشد نے نہ بولنا تھا وہ نہیں بولا۔ انتہائی سادگی سے ہوتی رخصتی اتنی زیادہ سادہ تھی کہ نام کے لیے بھی اس کے پاس چار جوڑے نہیں تھے۔ خالی شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ جمائے سمیہ کو بہت دکھ ہوا جب آج کے دن کو بھی بابا نے اہمیت نہ دی، غیروں سے بھی بدتر سلوک کرتے، 2 منٹ بھی بات نہ کٹی اور کال کاٹ دی، مگر پھر آنے والے وقت کو سوچ کے سمیہ پریشان نہیں تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنے نصیب پر افسوس نہیں ہوا تھا، اس قدر بھرپور اور نفیس انسان جو اسے عطا کر دیا گیا تھا، جس کے قابل تو کوئی اس جیسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ جانے میرا انتخاب کیوں کیا قدرت نے۔ ڈرائیو کرتے مگن سے ارشد کو دیکھتے سمیہ نے دل میں سوچا، السلام علیکم بھابی جی، دیکھیں تو رات کے 12 بجے بھی آپ کا دیور آپ کے انتظار میں کھڑا ہے، ابھی تک نہیں سویا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ہونٹ کاٹتی جا کے ایک کونے میں کھڑی ہوگی تو اجنبی آواز پر جھکا سر اٹھایا تو سامنے ایک شریر سا لڑکا کھڑا آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ انگلیاں مروڑتی وہ جانے کیوں اس وقت ارشد کو زہر لگی اور وہ سر جھٹکتا اوپر سیٹ کیے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، پھر کچھ یاد آنے پر باہر نکل گیا۔ آئیں بھابی، ہم آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ آتے ہیں۔ اسد نے جب ارشد کو بنا کچھ کہے باہر جاتے دیکھا تو شرمندگی مٹاتے جلدی سے بولا، وہ مجھے آپ کی مما سے ملنا ہے، کیا اس وقت میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ سر جھکا کے بات کرتی ہوں ان دونوں کو جانے کی وہ بہت پریشان سی لگی تھی۔ شیور بھابی، وائے نوٹ، وہ سامنے مما کا روم ہے، آئے ہمارے ساتھ، احمد نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ تو دکھ کی انتہا پر پہنچ کے سمیہ نے اپنے سگے رشتے کو دیکھا، اس طرح بستر پر لاچار پڑے دیکھا تو اپنی سسکیوں کا گلا نہ گھونٹ سکی، خالہ کے پاؤں پر بوسہ دے کر اپنی ماں کی خوشبو کو جیسے محسوس کر رہی تھی۔ بھابی پلیز اب بس کریں، بہت رات ہو رہی ہے، اتنا زیادہ رونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، چلیں آئیں، اسد نے کہا تو اس نے جھٹ اپنے آنسو صاف کر دیے اور ان دونوں کی میت میں اپنی نئی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرہ گھر کی طرح انتہائی نفاست اور سادگی سے سجا تھا، جہازی سائز بیڈ کے بالکل سامنے دیوار گیر آئینہ تھا اور اس کے ساتھ وارڈروب رکھی تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ روم میں جو چیز انتہائی خوبصورت پیدا کر رہی تھی وہ تھی کارنر میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل اور کمپیوٹر کا ہم رنگ ہونا، بلیک اور گرے کلر کے امتزاج میں وہ جیسے اپنے ہونے پر نازا لگ رہی تھیں۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر بالکل نہ لگتا تھا کہ یہاں کمپیوٹر سیٹ کیا گیا ہے، کچھ چیزیں یہاں وہاں بکھری تھیں، مگر پھر بھی کمرے میں اپنی موجودگی اور کسی کے آنے کی امید سے نے اسے حیا آ گئی۔ تکلف سے بیڈ کے بائیں جانب رکھے صوفہ کم بیڈ پر ٹک گئی۔ جن حالات میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ سوچ کے اسے بار بار ہر بار دکھ ہو رہا تھا، مگر جب اپنے لیے اپنے اللہ کی مرضی کے چنے گئے بندے کو دیکھا تو دل کا ہر لفظ شکر کی تفسیر بن گیا۔ گھڑی نے 3 بجنے کا اندھیا سنایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا تب رات اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی۔ بیزاری سے اس کے متعلق سوچ کے ارشد نے دھڑکے سے دروازہ نوک کرتے اندر قدم رکھا تھا، ایک جھٹکے سے صوفے پر بیٹھی وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ آپ ہکلا کے اپنی بات مکمل نہ کر سکی، شرم و جھجک کے فطری عمل سے گزرتی وہ بالکل نہ جان سکی کہ سامنے کھڑا اس کا نام نہاد شوہر اس وقت اس کو کس قدر نفرت امیز انداز میں دیکھ رہا ہے۔ اسٹاپ اٹ پلیز، جسٹ اسٹاپ، 1% بھی میری آئیڈیل سے میچ نہیں کر رہی ہو تم۔ اپنی لائف پارٹنر کا ایسا کوئی خاکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اتنی دبو ڈری ہوئی سوگس کی گندی سے چادر میں لپٹی، تم کیا سمجھتی ہو تمہیں بیوی کا درجہ دے دوں گا؟ امپاسبل، مجھ سے اتنی سی بھی امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں چاہوں گا یا اپناؤں گا۔ تم سے شادی میں نے صرف مما کے مجبور کرنے پر کی ہے، ورنہ دنیا میں لڑکیوں کا قحط تو نہیں پڑ گیا تھا۔ اگر میں یہ قربانی نہ دیتا تو میرے کسی بھائی کو ایسے کرنے پر مما نے مجبور کرنا تھا، جبکہ میری طرح دونوں کو بھی پسند کی شادی کرنے کا شوق تھا اور میرا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تم اور میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے بس، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، کوٹ کوٹ کے بٹھا لو کہ مجھے تمہارے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں، جتنا ہو سکے میرے سامنے کم کمانا۔ یہ سودا صرف تب تک ہے جب تک ماما ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اسے جھکے سر کے ساتھ لب کچلتے برستی بارش کے بہتے پانی جیسے آنسو دیکھ کر اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ غصے میں آ کے کافی سے زیادہ بول چکا ہے۔ چچی جان کا ہر ظلم برداشت کرتے کبھی اس کو اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے منہ سے اپنے لیے نازیبا الفاظ سن کے ہوا تھا۔ زمین میں دھنسنے کی خواہش بہت شدت سے جاگی تھی، اپنی خوش قسمتی پر یقین تبھی تو نہیں آ رہا تھا۔ چند پل کی خوشی کے ساتھ اتنے دکھ دے جانا یہ تقدیر کا شروع سے ہی اس کے ساتھ مذاق تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ بے بس تھی، بالکل پنجرے میں قید پرندے کی طرح۔ چلو پھر سے کاغذوں پر داستان درج کرتے ہیں، زمانہ منتظر ہوگا غموں پر مسکرانے کو۔ زندگی کے اتنے اہم موڑ پہ آ کے قسمت کی ستم ظرفی پر دل بھر بھر کے آ رہا تھا، پوری زندگی رونے کا سوچ کے دل بین کر رہا تھا۔ تو یہ طے ہے کہ یہاں پر میں چند دن کے لیے ہوں، مجھے ایک بار پھر واپس ادھر ہی جانا ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں آنے کا سوال کیوں اٹھا؟ اتنی ذلت، اتنی بےعزتی، اگر انہوں نے بنا مجھ سے پوچھے مجھے چھوڑ دیا تو؟ تم رات سے یہاں ہی بیٹھی ہو، ٹائم دیکھو ذرا کیا ہو گیا، آفس سے بھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، چلو میرے ساتھ ناشتہ بنا کے دو مجھے، اور ہاں آئندہ سونے کا
نیچے ہی مینج کرنا، اوپر نظر نہیں آنا، رحم کرنا مجھ پر اور خود پر۔ عجلت میں کہتے وہ اسے اشارہ کرتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ آنسو خشک کرتے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی۔ گڈ مارننگ بھیا بھابھی، پلیز آ جائیں، ہم آپ کا کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ احمد نے اپنائیت سے کہتے اس کے لیے کرسی پیچھے کی تو وہ ڈرتی جھکتی آرام سے کرسی کے سرے پر ٹک گئی۔ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مما کا اور گھر کا بہت خیال رکھنا۔ ہم تمہیں نہیں جانتے اور نہ تم ہمیں، تو پھر بھیا پلیز چپ کیا کریں، کیا بولی جا رہے ہیں، کچھ تو سوچے سمجھے پلیز۔ احمد نے اسے بے اختیار ٹوکا اور اسد کے پیچھے چلا گیا۔ خالہ کے ساتھ رہتے رہتے اسے لگتا وہ اپنی بچھڑی ماں سے مل گئی ہے۔ اسد و عمر احمد بھائیوں کی جیسے مہربان تھے، تبھی تو اس کو بالکل دقت نہ ہوئی وہاں ایڈجسٹ کرنے میں۔ بس ایک حد تک سے پیش آتا تو صرف وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے اسے اس گھر میں لایا تھا، مگر وہ دل سے سب کر رہی تھی۔ آج نہیں تو کل جانا فرض تھا، تو کیوں نہ اپنی ذات سے کچھ بھی ایسا نہ کرتی جس سے ان کو دکھ ہوتا۔ خالہ کا لباس تبدیل کروا کے انہیں ناشتہ کروا کے اس نے بغور گھر کا جائزہ لیا تو لگا ہر کمرے کو اور گھر کی تقریباً ساری زمین کو دھونا بہت ضروری تھا۔ چلو خود کو ایک کم تر درجے کی ملازمت تو سمجھ ہی سکتی ہوں، نامن چاہی بیوی نہ صحیح، چچی جان کے گھر بھی تو یہ سب کام کرتی تھی۔ مجھے جگہ کی تبدیلی سے فرق ہرگز نہیں پڑنا چاہیے، یہی میرا مقدر ہے اور مجھے مالک کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ گندا کچن صاف کرتے کرتے ٹائم کا کچھ پتہ نہ چلا، پورا گھر جیسے تلپٹ سا پڑا تھا۔ کمر کی صفائی کرتے ہمیشہ کی طرح وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئی تھی۔ صبح کی 8 سے لگی وہ چونکی جب وال کلاک نے 12 بجنے کا عندیہ دے دیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کپڑوں کا آ گیا تھا۔ فرش دھونے کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح اس کے کپڑے دیکھ کے صاف لگتا تھا جیسے وہ پانی میں ڈبکیاں لگاتی رہی ہے۔ خالہ کے کپڑے پہننے سے پہلے کس سے پوچھوں، اگر ہلاک خان نے بے عزت کر دیا تو کہوں گی کہ ان کپڑوں کے سوکھنے تک ہی پہنے رہوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تب دیکھ لوں گی۔ چونکہ اوائل ستمبر کے دن تھے تو ایبٹ آباد کا موسم انتہائی سرد ہو رہا تھا۔ ہلکی سی کپکی جسم پر طاری ہوئی تو اس نے فی الحال اپنے کپڑے دھونے کا ارادہ ترک کرتے کپڑوں پر نگاہ ڈالی۔ خالہ کے کپڑے اس کے جسم پر کافی ڈھیلے سے تھے، مگر سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ پتہ نہیں لنچ پر کون کون گھر آتا تھا، سب کو کیا پسند تھا کیا نہیں۔ جلدی سے پیاز کاٹ کے چولہے پر سالن چڑھا دے، اس کا دل اب ارشد کے آنے کا سوچ کے پریشان ہو رہا تھا۔ فریج میں صرف بھنڈی ہی رکھی تھی، سارے کیبنٹ بالکل خالی پڑے تھے، کوئی دال بھی نہیں تھی۔ خود کو تسلی دیتے کمپوز کرتے اس نے گہری سانس بھری۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ خوشبو بتا رہی ہے کہ کھانا آج ہماری مما کی بھانجی نے بنایا ہے۔ آہا، ایسے لگتا ہے گھر کا کھانا کھائے مدت گزری ہو جیسے۔ صرف اسد کو اور احمد کو آتے دیکھ کہیں نہ کہیں دل میں ہلکا سا ملال ہوا، مگر سر جھٹک کے وہ اسد کی طرف متوجہ ہوئی جو ہر طرف حیرت دیکھتا احمد کو دیکھ رہا تھا اور احمد اس کو۔ جی وہ اصل میں نہ فریج میں اور کچھ نہیں تھا تو بھنڈی ملی وہی بنا لی، کوئی دال بھی نہیں تھی تو بس۔ پھر ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے بولتی وہ اندر داخل ہوتے ارشد کو نہ چاہتے ہوئے بھی سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سنیں اسد بھائی، ایک بات کہنی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے صفائی کرتے میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے تو پھر میں نے وہ آپ کی مما کے یہ کپڑے پہن لیے، میں یہاں کوئی نہیں تھا جسے پوچھتی، ابھی اپنے دھو لوں پھر۔ اٹس اوکے بھابھی، اب آپ کے اس گھر کے فرد ہیں، اتنا ریزرو نہ ہو کہ ہم شرمندہ ہونے لگے۔ آپ کی خالہ پہلے سے 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا ٹینس نہ ہو، بڑے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ایک مان سے کہتے اسد نے اس کے پلکوں کو نم کر دیا تھا۔ اگر فرصت ہو تو برائے کرم جو ملغوبہ بنایا ہے وہ لے آئیں۔ کب سے خاموش کھڑا ارشد کو چھکتا کے بولا تو اس کی گمگیر آواز سن کے ایک خوف سا رگوں پہ سرایت کر گیا۔ آہستہ سے سر ہلاتی وہ بنا اس کی طرف دیکھے کچن میں چلے گئی۔ گرم گرم روٹیاں بنا کے بھنڈی کے ساتھ جب چٹائی پر اتنے دن کے بعد بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تب سب نے مما کے کھانے کو یاد کیا۔ یار بھائی، مجھے تو ایسے لگتا تھا مما کی بیماری کے بعد اب تو گھر کا کھانا خواب ہی ہو گیا ہے، مگر جیو بھابھی اتنا لذیذ کھانا کھلا کے دل خوش کر دیا یار، زبردست۔ گرم روٹی کی لے آتی سمیہ نے روٹی چنگیر پر رکھی اور چلی گئی۔ بھابھی کے پاس پہننے کو کوئی سوٹ نہیں ہے نہ کچھ اور کچھ، انہیں شاپنگ پر لے جائیں بھیا۔ اب اسد تلخی آواز میں بات کر رہا تھا، مجھے ایک ڈیل کرنے جانا ہے، آئی ایم سو سوری میں نہیں جا سکوں گا، یہ سعادت آپ حاصل کر لیں۔ رکھائی سے کہتے وہ احمد و اسد کو حیران کر گیا۔ اوہ، تو جو میرا شک تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، یہ تو بہت غلط کیا بھائی نے، جو بھی تھا کم از کم نکاح نہ کرتے پھر اس سے، وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، کیا سوچتی ہوگی۔ اوکے تو پھر احمد تم انہیں ساتھ لے جاؤ اور شاپنگ کے بعد گروسری کا سامان بھی لیتے آنا، چلو اٹھو۔ اسد نے احمد سے کہا ٹھیک ہے بھابھی کو بولو میں تو ریڈی ہوں۔ احمد نے کہا تو اسد نے بہت احترام سے چائے لاتی سمیہ کو دیکھا تھا۔ بھابھی احمد کے ساتھ جائیں پلیز، اپنے لیے جو شاپنگ کرنی ہے کر لیں، دیکھیں پلیز انکار نہیں پلیز۔ چائے ان کے سامنے رکھتے اس نے حیرت سے اسد کا چہرہ دیکھا، مگر میں تو کبھی گئی ہی نہیں شاپنگ کے لیے، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کپڑوں کا، اور ابھی ایک سوٹ ہے میرے پاس، مجھے فی الحال ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، بہت ہے یہ، میں کبھی بازار نہیں گئی، اس زمانے میں رہتی وہ کس زمانے کی تھی، یہ ان تینوں نے سوچا۔ مگر بھابھی دیکھیں محلے میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، سب جانتے ہیں آپ کا اور بھیا کا نکاح ہوا ہے، مسجد کے مولوی صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے۔ اسد کی بات پر ارشد نے لب بھینچے اور چائے کا کپ لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے میں چلتی ہوں، میرے پاس تو کوئی بڑی چادر نہیں ہے۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، اسد نے بے اختیار سوچا تھا، وارڈروب میں مما کی وائٹ چادر رکھی ہے، وہ آپ لے لیں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔ ارشد کتنے دن سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، کہاں ہو تم، بھول تو نہیں گئے کہیں؟ مجھے کال ریسیو کرتے ہی سمن کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ہم تمہیں بھولنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، ورنہ لاسٹ ٹائم جو بیہیو تھا وہ وجہ بن سکتا تھا اگر میں بناتا تو۔ سنجیدگی
تیزی سے بولتے ہوئے سمن کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گیا۔ فری ہو؟ کچھ توقف کے بعد اس کی آواز سے لبری۔ ابھی بزی ہوں تھوڑا، وہ ہونٹ کاٹتے مدم سا بولا۔ کوئی نہیں، 10 منٹ میں پہنچو، میں آفس کے باہر کھڑی ہوں۔ بےتابی اس کے لہجے میں رچ گئی۔ وہاں کیوں؟ اشد کے پوچھنے پر وہ جھنجھلائی تھی۔ تو کیا تمہارا آفس لندن میں ہے جو میں وہاں مشکل سے پہنچوں گی؟ وہ تبھی تو اشد گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ یار آئی ایم سو سوری، ریئلی سوری، تمہیں بتانا بھول گیا کہ جاب سے میں نے 2 ماہ پہلے ریزائن کر دیا تھا۔ دراصل میں بابا کے بعد اسد اور احمد سے سب سیٹ اپ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے میری جاب چھوڑنی بہت ضروری تھی۔ تو تب ابھی تو میں اسٹور میں ہوں، ہم کل مل لیتے ہیں۔ اشد کی گمگیر مگر سنجیدہ آواز پر وہ تلملائی تو بہت تھی کہ اس کے پاپا کی اتنی اچھی آفر کو ریجیکٹ کر کے اس نے 2 ٹکے کا بجلی کا سامان کا چھوٹا سا 3rd کلاس اسٹور سنبھالا تھا۔ ایک بار بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا تم نے؟ بظاہر وہ بالکل مطمئن ہو کے بولی تھی۔ سوری کی نہ بھول گیا تھا یار، اس نے نرمی سے کہا، اور پھر شام کو کافی ساتھ پینے کے وعدے سے فون رکھ دیا۔ سنڈے کا دن تھا، ہر طرف خاموشی کا راج چلتا۔ ابھی سورج کی چنکھل کرنیں مٹک مٹک کے زمین پر پسر رہی تھیں۔ بہت کم عمر میں ہی وہ صبح خیز ہو گئی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھتی تو پھر نیلے گہرے آسمان تلے چلی جاتی۔ اتنا پرسکون طمانینت کا احساس دلاتا صبح کا یہ وقت صرف ایسا ہوتا جب وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے پیارے اللہ سے کرتی۔ جب کبھی زندگی کا گھیرا تنگ ہوتا تب صبح کے جالے اسے امید دیتے کہ دیکھو ہم بھی تو آئے ہیں، رات کے اتنے گھور اندھیرے کے بعد تمہاری زندگی میں بھی ضرور کبھی کسی موڑ پر جگمگا اجالا تمہارا منتظر ہوگا۔ یہ احساس ہر احساس پر بھاری ہوتا اور وہ زندگی کا ہر دکھ ہنس کے برداشت کرتی چلی جاتی۔ بس احساس ہی نہ ہوا سورج کو نکلے بہت دیر گزر گئی تھی۔ وہ دہک ہوتی دل بے ہاتھ رکھ کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آڑھا ترچھا لاؤنج میں لیٹا وہ جانے سو رہا تھا کہ نہیں، لب کاٹتے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اگر فرصت مل گئی ہو سوچنے سے تو ناشتہ بنا کے دے دو، کھردری آواز پر اس نے یوں ہی رخ پھیرے جی اچھا کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ہیلو، کھلکھلاتی آواز پوری گھر میں گونجی تو بے اختیار سمیہ نے کھڑکی سے باہر لاؤنج میں دیکھا تھا۔ لمبی ہائٹ کے ساتھ سانولے سلونے رنگت غضب کی ڈریسنگ کی وہ لڑکی بے مثال حسن ہی رکھتی تھی، مگر دیکھنے والا اس کا شانہ انداز رک کر دیکھنے پر مجبور ضرور کر دیتا تھا۔ گہری سانس بھرتی وہ اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، دیکھا شوق لگا نا مجھے دیکھ کے؟ پتہ تھا مجھے کہ تم یوں ہی حیران ہوگے، مگر کافی کا وعدہ کر کے پھر تمہارا کوئی عطا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنے لاسٹ ٹائم والے رویے کی سوری کرنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی تمہارے ہاں ہی کرتے ہیں۔ کیوں صحیح کیا نا میں نے، فریش لہجے میں کہتی وہ ارشد کے موڈ کو یکدم خوشگوار کر گئی تھی۔ شیور، وائی نوٹ، آؤ بیٹھو۔ ارشد سیدھا ہوتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ارشد تمہارا حلیہ بالکل رف ہو گیا ہے، مگر پھر بھی تمہاری پرسنالٹی بول رہی ہے کہ تم واقعی میں بہت ڈیسنٹ ہو۔ میری فرینڈز یہی کہتی ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ ارشد کے پاس بیٹھ کے اس کے ہاتھ پکڑ کے کہتی وہ شاید بالکل بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت اس کے گھر پر لاؤنج میں بیٹھی ہے۔ پلیز، اس کا ہاتھ جھٹک کے وہ ساتھ والے صوفے پر جا کے بیٹھ گیا۔ جو بھی تھا، مگر مما کی تربیت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی لڑکی کو لمٹس کراس کرنے دیتا۔ فرینڈز میں صرف سمن وہ واحد لڑکی تھی جو اس کی فیمیل فرینڈ تھی۔ وہ شروع سے ہی لڑکیوں سے خواہ الرجک رہتا۔ اس کی بانسبت اسد اور احمد کی بہت سی لڑکیوں سے فرینڈ شپ تھی۔ اوکے اچھا، تمہاری ملازمہ کی طرف سے بولو نا ناشتہ بنائے۔ خود کو کمپوز کرتے وہ تحمل سے بولی تھی، مگر جس طرح سے ارشد نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا وہ منہ پر پڑے تھپڑ سے کم نہیں لگا تھا اسے۔ ملازمہ تو ہم نے کبھی ناشتہ وغیرہ کے لیے نہیں رکھی، ہاں ہمارے کپڑے دھو جاتی ہے، وہ آئے گی تھوڑی دیر تک۔ ارشد نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے کہا۔ تو پھر تم لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہو؟ سمن نے کریدا۔ 2 ماہ تک کھاتے رہے، کافی مسئلہ ہوا، تب تمہیں شادی کی آفر کی، مگر تم نہیں مانی تو مما نے اپنی بھانجی کو بلا لیا گاؤں سے۔ جھوٹ سچ کی ملاوٹ سے اس نے پرسکون انداز میں سمن کے وجود کو بم سے اڑانے کی کوشش کی تھی۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ آہستہ سے سمن نے پوچھا تھا۔ کچن میں، مختصر جواب دیا۔ اینی وے تم بتاؤ اب کیسا چل رہا ہے تمہارا بزنس؟ اوہ سوری، تمہارا اسٹور؟ اپنے تاثرات چھپانے میں کمال تھی ارشد نے مانا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا چل نہیں رہا، دوڑا ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ارشد آج بھی میری آفر وہی ہے، میرا مشورہ مانو تو چھوڑ دو اس 3rd کلاس بزنس کو اور جوائن کر لو ہمارا آفس۔ کم لیو دس ٹاپک اگین، ہم اس پر بالکل بات نہیں کریں گے۔ آخر کیوں؟ اس طرح تو پاپا کبھی نہیں مانیں گے، وہ مجھے مار دیں گے، مگر اس گھر میں میری شادی نہیں کریں گے۔ اس پورے گھر سے بڑا تو میرا روم ہے، اور تو پھر تم کیوں نہیں مان لیتی اپنے پاپا کی بات؟ توہین کے احساس سے ارشد نے کی رنگت تپ اٹھی تھی۔ کیونکہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، کبھی بھی نہیں، نو نیور۔ سمن کی بات پر لاؤنج میں ناشتہ ٹرے پر سجائے اندر داخل ہوتے اس کے ہاتھ میں جانے کیوں ٹرے کانپی تھی، جس کو صرف ارشد نے محسوس کیا تھا۔ کیوں کیا تھا اس کی خبر اسے نہیں تھی، اور سمن بالکل ساکت بیٹھی اس موم سے بنی گڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ نماز کے سٹائل میں دوپٹہ سر پر اوڑھے، بیبی پنک سادہ سا مگر نہایت قیمتی سوٹ پہنے، وہ کہیں سے بھی ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسا ابھی اس نے چند منٹ پہلے اسے اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا۔ ٹرے سیٹر ٹیبل پر رکھتی وہ خوش دلی سے سمن کی جانب بڑھی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کوئل کی کوک شاید نہیں، یقیناً بالکل اس کی آواز کی جیسی تھی۔ یہ ایک لڑکی ہو کے سمن نے بے اختیار سوچا تھا۔ اوہ تبھی تو مزاج نہیں مل رہے مسٹر کے، مائی فوٹ
تنفر سے کہتی وہ एकदम اٹھی اور تیزی سے لانچ کے کراس کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ارشد کا دماغ بڑبڑ جیسے جل رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بنا کہے ناشتہ لے کے آنے کی؟ کیوں آئی تھی؟ باہر اپنی شکل کا دیدار اسے کروانا لازمی تھا کیا؟ ہاں بولو، جواب دو، کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں میری زندگی کو جہنم بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ پہلے کیا تم عذاب کی صورت میں کم ہو میرے سر پر جو مشکلوں پر مشکلیں کھڑی کیے جا رہی ہو؟ میرے لیے ایک بات کان کھول کے سن لو، اب اگر تم میرے کسی فرینڈ کے سامنے بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی اوقات میں رہوگی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے جبڑوں کو زور سے دباتے اسے پرے دھکیل کے دب دب کرتا وہ اوپر چلا گیا۔ اذیت و خوف سے وہ سر اٹھانے سے قاصر تھی۔ آنسو بن بادل برسات کی طرح بہتے چلے گئے۔ پلیز بھابی، آئی ایم سوری، ریئلی ویری سوری۔ بھائی آپ کو ایسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، آپ کوئی نہیں پلیز۔ احمد کو بہت دکھ ہو رہا تھا اسے ایسے روتے دیکھ کے۔ اسد ہوتا تو سنبھال لیتا مگر وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ اس نے احمد کی آواز پر تیزی سے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں میں رو نہیں رہی، آپ فریش ہو کے آؤ پھر ناشتہ کرتے ہیں، میں ذرا ماما کو دیکھ لوں۔ اس کی طرف دیکھے بنا کہتی وہ سامنے بنا کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احمد نے رشک سے اس کے صبر کو دیکھا تھا۔ زندگی اپنے تمام تر بیزاریوں کے ساتھ گھسیٹتے گزر رہی تھی۔ 20 دن گزر گئے تھے اس دن کے بعد وہ ارشد کے سامنے بالکل بھی نہیں گئی تھی، مگر جب ستارے گردش میں ہوں تب اچھا بھی برا ہونے پر تل جاتا ہے۔ سب کا ناشتہ ریڈی کر کے ٹیبل پر رکھ کے تینوں کے دروازے نوک کر کے انہیں ناشتے کا بتا کے وہ خود حسب معمول ماما کے کمرے میں چلے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے ہوں گے جب وہ اوپر سے ارشد کا روم صاف کر کے کچن میں آئی تھی کہ اسے احساس ہوا کوئی کچن کے دروازے پر کھڑا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو وہ خونخوار نظروں سے قتل کرنے کے در پہ نظر آیا۔ ایک بات تو بتاؤ مجھے تم، سرد لہجہ مگر سلگتے الفاظ جیسے سمیہ کو کچلنے کے در پہ تھے۔ جی پوچھیں؟ رخ موڑے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، کیونکہ ابھی ابھی اس کا روم صاف کر کے آئی تھی، ضرور کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی۔ تم کون سی زبان میں سمجھتی ہو؟ کن الفاظ کو استعمال میں لاؤں جو تمہیں سمجھا سکتے ہیں؟ کیا ہوا؟ جب سے آئی ہو 1000 بار تو کم سے کم کہہ ہی چکا ہوں کہ میری فائلز کو نہ چھیڑا کرو، نہ چھیڑا کرو، مگر تم ہو کے کسی صورت سمجھتی نہیں ہو۔ کدھر رکھی ہے ریڈ کور والی فائل؟ ابھی اگر وہ نہ ملی تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کمرہ پورا چھان مارا ہے میں نے مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ ضرور تم نہیں رکھی ہے، جلدی بتاؤ، وہاں سب ویٹ کر رہے ہیں میرا۔ وہ اپنی بات کہہ رہا تھا جب مگر سمیہ کیسے بتاتی کہ اس نے ایک دن کی ڈانٹ کے بعد بھول کے بھی اس کی کسی فائل کو نہیں چھیڑا تھا۔ میں نے نہیں دیکھی، میرا یقین کریں، کسی فائل کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے۔ ہکلا کے بولتی وہ صحیح مانو بازو سے پکڑ کے اپنی جانب گھماتا اسے وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ چٹاخ، میں اب اچھی طرح سے جانتا ہوں تم نے صرف مجھے پریشان کرنے کی وجہ سے وہ غائب کیا، مگر جب مجھے پروف مل جائے گا کہ وہ تم نے کی رکھی ہے تو وہ لمحہ میری زندگی میں تمہارا آخری لمحہ ہوگا۔ زہر اگلتے الفاظ اس پر پھینک کے وہ اسے آج ایک بار پھر بنا کسی وجہ کے ڈانٹ کے گیا تھا۔ پہلی بار وہ دل سے اذیت کی آخری حدوں کو چھوتی رو دی۔ وہ جیسے ہی غصے سے باہر نکلا تبھی اسد نے کال کر کے سوری کرتے بتایا کہ فائل اس کے پاس تھی۔ پہلی بار اسے احساس دلایا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے، جانے کیوں، مگر اس کا جی چاہا اپنا وہ ہاتھ کاٹتے جو اس نے ان سرخ اناری گالوں پر اٹھایا تھا۔ صبح اپنی تمام تر تازگی کے ساتھ طلوع ہوئی۔ ناشتہ کر کے وہ اب جانے کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ اسد یار، احمد اور تم جانتے ہو نا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ابھی میں دبئی نہیں جاؤں گا تو ہم کبھی مارکیٹ میں اپنے بزنس کی ساکھ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے۔ جو باتیں 4 دن پہلے امجد صاحب نے کی وہ سب تم دونوں کے سامنے ہیں کہ ہمیں اگر یہ کانٹریکٹ مل جاتا ہے تو یہ کامیابی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ کسی نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنے اسٹور کو صرف اسٹور ہی کہوں، بزنس نہ کہوں۔ صرف اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ نئی فیکٹری کی بنیاد رکھوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، دعا کرو مجھے زندگی مایوس نہ کرے۔ ماشاءاللہ سے ایسا تم اب سمجھدار ہو۔ یاد رکھو میں تم دونوں کی خاطر زندگی جی رہا ہوں، جس طرح بابا کی زندگی میں ہم ساتھ تھے تا حیات ساتھ رہیں گے۔ سر دھڑکتی بازی لگا کے اپنی ماما کو پھر سے ان کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ ماما کا بہت خیال رکھنا، صبح ٹائم سے آفس جانا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ لاؤنج کی کھڑکی سے نظر آتے اس آنچل میں چھپے وجود کو جانے کیوں دل سے دیکھنے کی چاہ کی، مگر انا کی بات مانتا وہ سر جھٹکتا۔ وہ 1 ماہ ہو گیا ہے شاید۔ رہنے دو، تم کچھ ہی نہ بولو۔ دبئی ہی کیا ہے، 1 دن بھی نہیں لگے گا وہاں پہنچنے میں، مگر تم نے ایک بات یاد رکھنا، پہلے شاید میں اتنی پوزیسو نہیں تھی اس کے معاملے میں، مگر اب اسے حاصل کرنا میری ضد ہے۔ دنیا اوپر کی نیچے ہو جائے مگر تمہیں اس کا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تنخی اور نفرت سے کہتی وہ چلے گی تو سمیہ نم پلکوں سے سر جھٹک کے رہ گئی۔ کون جانے وقت کسی کے دامن میں کیا لے کے آنے والا ہے۔ لینڈ لائن کی مسلسل بجتی ٹیون نے اسے چونکایا تھا، 1 بار 2 بار، اور پھر بالآخر اسے ریسیو کرنا ہی پڑا۔ اس وقت اسد احمد بھی نہیں تھے تو دیکھتے جانے کون ہے۔ بنا بولے ریسیور کون سے لگائے اس کا دل پسلیاں توڑتا دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ بولیں بھی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوتا دیکھ کے سمیہ کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس آواز کو سننا تھا کہ خوف الگ ہوا تھا اور دل کی حالت سمجھ سے باہر۔ جی میں ہوں سمیہ، السلام علیکم۔ وہ گھر میں اکیلی ہوں تو اور کیسی ہو تم؟ جانے کس دھن میں وہ پوچھ بیٹھا۔ جی اسے سمجھ نہ آئے کیا کہے۔ ماما کیسی ہیں؟ گمگیر آواز اسے لگا وہ اس کے سامنے کھڑا گھور رہا ہے۔ جی وہ اب ٹھیک ہے، انہیں ناشتہ بھی کروایا ہے، ان کے کپڑے روز چینج کرتی ہوں، جیسا شیڈول آپ نے بتایا تھا پہلے دن، اس کے مطابق اسد بھائی اور احمد بھائی کو ہر چیز ٹائم پر ملتی ہے، اور اب آپ کی ماما بہت بہتر ہیں پہلے سے۔ اب اسد بھائی سے پوچھ لیں، ہاں بے شک۔
ایک ہی سانس میں سب سے جھجک کے بتاتی وہ جانے کی وہ شد کو شرمندگی کی اتھا گہرائی میں دھکیلنے اداس کر گئی۔ اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ یک بار کی کال کٹ گئی اور سمیہ کو لگا ارد گرد سے اداسیاں رقص کرنے لگی ہوں۔ وہ اسد مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ رات بہت ہو گئی ہے نا؟ تب میں نے پوچھا ورنہ اس ٹائم تک تو ضرور آ جاتے ہیں۔ دن گزرا، شام ہوئی اور پھر رات 12 بجے بھی جب ارشد کا کچھ پتہ نہ چلا تب مجبوراً اسے اسد کو جگانا پڑا۔ ارے بھابی میرا تو سانس ہی اٹک گیا تھا، بھیا تو صبح دبئی کے لیے نکل گئے تھے۔ آپ کو نہیں بتایا تھا انہوں نے؟ اسد نے حیرانی سے پوچھا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ میں شاید بھول گئی۔ اوکے آپ سو جائیں۔ نظر چراتی وہ جلدی سے وہاں سے چل دی تو اسد نے دل ہی دل میں ارشد کو سلواتیں سنائی تھیں۔ ارشد کو گئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں نہ اسے کسی نے بتایا تھا، نہ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب سمجھا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ دماغ کی 1000 تعویلوں کے باوجود دل اس کی چاہ کر رہا تھا۔ جب وہ یہاں تھا تب تک تو ڈر کے مارے اس نے کبھی اسے سوچا تک نہیں تھا، مگر اب جب نگاہوں نے اتنے دن سے نہیں دیکھا تھا تو دل کی بے چینی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ واقعی آسمان کا روشن ستارہ تھا اور وہ زمین کی خاک کے برابر۔ ارشد کہاں ہے؟ وہ آج ماما کو اسد اور احمد کی مدد سے دھوپ لگوانے باہر صحن میں لے کے آئی تھی۔ ابھی گھر کے مختلف کاموں سے فارغ ہو کے وہ ان کے سر پر تیل لگا کے کنگھی کر رہی تھی جب اس دن والی لڑکی تیزی سے اندر آتی دکھائی دی۔ جی وہ دبئی میں ہیں، آپ آئیں نا پلیز، بیٹھیں۔ جانے کیوں سمیہ از حد گھبرا گئی۔ کب گیا وہ دبئی؟ بے یقینی سے بے یقینی۔ سمن تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو پلیز۔ اچانک سمن کو دیکھ کے اسے حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا سمن کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی تھی اور وہ کر دیتی تھی۔ تم میری کوئی کال نہیں پک کرتے، کسی ٹیکسٹ کا جواب نہیں دیتے، کیا سمجھوں میں اس لال تعلقی کی وجہ؟ ہاں بتاؤ، مجھے ایک پل نہیں رہا جاتا اور تم مہینے گزار دیتے ہو۔ سمن کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں کیونکہ میں نے جب تم سے دوستی کی تھی تب مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ ہمارا کلاس ڈفرینس ایک دن مجھے تمہارے سامنے میری ہی نظروں میں گرا دے گا۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ سمن کی نئی نئی امڑنے والی محبت کو از حد رنجیدہ کرتا چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ ایک ایکٹنگ کیوں کر رہی تھی اتنی حد تک جا کے، مگر وہ ہر قیمت پر ہر صورت میں ارشد کو اپنانا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد کیا ہونا تھا یہ اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ اوکے آئی پرومس، میں اب کبھی تم سے اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گی، مگر تم میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرو گے۔ ارشد تم میری زندگی میں آنے والے پہلے خوبصورت مرد ہو، مجھے تمہارے ساتھ زندگی کا ہر پل گزارنا ہے۔ اور اب وہ رکی تو ارشد نے نظر موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم اسے شادی کرو گے؟ اس کی بات پر ارشد مسکرا دیا۔ باقی وقت کی چال کبھی کبھی الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ اور تم ایک بات بتاؤں، تمہاری وہ کزن ہے نا، میں نے پرسوں اسے ایک لڑکے کے ساتھ ڈنر پہ دیکھا تھا۔ نہ زمین فک ہو نہ آسمان کا کلیجہ پھٹا، اور آج پھر ایک عورت نے دوسری عورت پر الزام لگا دیا تھا، وہ جو پاک کی تھی، جس کا دامن لٹھے کی طرح سفید، جس دیکھ کے ہی تو سمن جیسی شاطر عورت کے ذہن نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں سیاہی مل کے اس کا مقدر بھی سیاہ کیا جائے، مگر مقدر جس نے بنایا تھا ایک چال، وہ بھی چل بیٹھا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا دہرانا پھر سے۔ ارشد کا خون کھلا تھا، اتنا کھلا کہ گھن پٹیاں لان ہونے لگی۔ یقین نہیں تمہیں؟ نا جب پاکستان جائیں گے تب دیکھ لینا۔ دل ہی دل میں کیا کیا سوچ کے اس کا سکون درہم برہم کرتی وہ بظاہر بالکل مطمئن سی بولی تھی۔ اوکے پھر ملتے ہیں، ابھی میری میٹنگ ہے، سی یو۔ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دماغ کی نس نس ایسے جھنجھا رہی تھی۔ بھابی آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس دن فاروق بھائی سے، یہ جو ساتھ نئے شفٹ ہوئے ہیں؟ کھانا کھاتے اسد نے سمیہ سے پوچھا تھا۔ جی اس دن مجھے اور احمد بھائی کو انہوں نے ہی گھر ڈراپ کیا تھا جب ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو سمیہ نے جواباً کچھ چونک کے کہا۔ ویسے بھابی وہ کیا نام ہے آپ کے اس دوست کا جو اس کی بہن ہے؟ اسد نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی نظروں میں چھپی شرارت کو صرف احمد ہی دیکھ سکتا تھا۔ زنائشہ نام ہے میڈم کا، اور بہت اچھی لڑکی ہے، سمیہ نے سادگی سے جواب دیا۔ بھابی تو آپ اس اچھی سی لڑکی کو اپنی دیورانی بنا لینا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکل ہی دی اس نے۔ سچی وہ آپ کو اچھی لگی؟ سمیہ کو خوشگوار احساس سے چھوا تھا۔ بلا شبہ جو عزت اس گھر نے اسے دی تھی وہ شاید کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اچھا تو آپ کو زونی سے شادی کرنی ہے؟ سمیہ نے شوخی سے بولی تو وہ چھیم سا گیا۔ ہاں 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 بابو دیکھیں تو ذرا کتنا شرما رہے ہیں اسد بھیا۔ واو، ویسے بھابی عائشہ تو مجھے پسند ہے، تو کیوں نہ لگے ہاتھوں مجھے بھی کیل ڈال ہی دیں۔ اب کی احمد نے کچھ مستی اور شرارت سے کہا، کیا آپ بھی؟ او میرے مالک، کیا سوچیں گے دونوں کے سمیہ کے گھر میں جانا کچھ اچھا شگون نہیں ہوا؟ کیا واقعی آپ سیریس ہو؟ سمیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میرا دل کرتا ہے ابھی لے آؤں دونوں کو، دونوں جڑواں ہیں اور دونوں بھائیوں کے گھر آ جائیں گی۔ ان کی بھابھی کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی، مگر کیا کریں، بن ماں باپ کی یہی زندگی ہوتی ہے۔ مگر خیر اب آپ لوگ اپنے بھیا کا ویٹ کرو، وہ آتی ہیں تو پھر بات کر لینا ان سے۔ سمیہ کے لہجے میں ان کے لیے محبت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیا بھابی ہم آپ کب ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسے بات ان سے آپ بھی کمال کرتی ہیں یار۔ اس نے جلدی سے کہا، تو پھر کون کرے گا؟ آپ اور کون؟ احمد نے مزے سے کہا تو بات کرنے سے پہلے ہی سمیہ کے پسینے چھوٹنے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں کیسے
مگر اب میں ان سے کیا کہوں گی؟ خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اتنی معصومی سے بولی تھی کہ بے اختیار اسد الرحمن ہنس سے چلے گئے. پلیز بھابی پلیز یار، ہم لوگ باہر کھڑے ہوں گے، بس آپ نے صرف ان کے کان میں بات ڈالنی ہے. ویسے پہلے یہ تو معلوم کر لیں کہ وہ دونوں ابھی ویلی بھی ہیں یا نہیں. اسد کی بات پر وہ یکدم افسردگی سے مسکرا دی. میں کل پتہ کرتی ہوں جا کے. ٹھیک ہے بھابی، پرسوں تک تو شاید بھیا بھی آ رہے ہیں، کل آپ پتہ کر کے آ جائیں. پرسوں بھیا کے ساتھ چلی جائے گا. سر کس قدر آرام سے کہہ رہا تھا، کاش وہ جان سکتا کہ اس دنیا میں اگر اللہ کے بعد وہ کسی سے ڈرتی تھی تو وہ یہ انسان تھا. برتن دھوتے ہی اس نے سوچا. السلام علیکم، کیسی ہیں رابعہ باجی آپ؟ سمیہ نے خلوص سے کہا تھا. وعلیکم السلام، آئیے پلیز، کیسی ہیں آپ؟ رابعہ نے خوش شامدی سے کہا تھا. چند رسمی باتوں کے بعد اس نے مطلب کی بات کی تو پتہ چلا دونوں بھی FSC کلیئر کر کے فارغ ہیں اور اب ان کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش ہے. وہ دراصل مجھے اپنے بھائیوں کے رشتے چاہیے تو سوچا زنی لوگوں کا پتہ کروں. دونوں ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، برسر روزگار ہیں، اپنا بزنس ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان دونوں کو. اب ان کے بڑے بھائی آ جائے تو رشتہ لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ. ابھی کدھر ہیں وہ دونوں؟ اتنی سمجھداری سے کہتے اسے یقین نہ آیا کہ وہ یہ سب کہہ رہی تھی. یہ تھوڑی دور ان کے ماموں رہتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ وہاں گئی ہے. چلے اللہ نے چاہا تو آپ سے ملاقات اب ہوتی رہے گی. مجھے ذرا یہ نکڑ والی دکان تک جانا ہے. اوکے اللہ حافظ، سمیہ نے کہا اور جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گئی. مجھے یقین ہے تم منفرد ہو اوروں سے، تمہیں گمان ہے شاید میں اوروں جیسا ہوں. سمن آج دبئی سے ارشد کے ساتھ ہی آئی تھی. صبح سے سفر کرتے اب جا کے کہیں گھر قریب آیا تھا. وہ دونوں ارشد کے گھر کے بالکل پاس تھے. تبھی سمن کو میسج ملا اور وہ اپنے پلان کی کامیابی پر مسرور ہوتی دل میں کھل اٹھی. کدھر ہے وہ؟ ارشد نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا. وہیں جہاں پہلے 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا تھا. سمن نے زیر لب کہا. کہاں یہ بتاؤ؟ ارشد نے ماتھے پر آئے بلوں کو چاروں انگلیوں میں پھنسا کے دوسرے ہاتھ سے ڈرائیو کرتے اپنے اضطراب جیسا اس سے بھی چھپا رکھا تھا. وہ سامنے دیکھو. پنک کلر کے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے گاڑی کے پاس کھڑی وہ سر جھکائے مرد سے باتیں سن رہی تھی. دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کے سے آشنا ہو. یہ پک دیکھو، میری ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے. لوہا گرم دیکھ کے چونک کرنے کا تو مزہ ہی اپنا ہے. سمن نے تصور میں اس کی درگت بنتے دیکھ کے کھارا لگایا تھا. اب تم کہاں جاؤ گی؟ گاڑی زن سے سمیہ کے پاس سے گزار کے لیے جانے اس نے سمن سے پوچھا. آمی تم مجھے یہیں اتار دو، میرا ڈرائیور بس آنے والا ہے. سمن نے جلدی سے کہا. وہ تو جیسے انتظار میں تھا، جھٹکے سے بیچ سڑک میں اتارا، زن سے گاڑی اڑا کے لے گیا. سمن کا چہرہ دھول میں کہیں گم ہو گیا. بھابی کدھر تھی آپ؟ ہم لوگ کب سے ویٹ کر رہے تھے آپ کا. گھر میں داخل ہوتے ہی احمد کی آواز کانوں میں پڑی. میں ذرا اسٹاپ تک چلی گئی تھی، دکان سے سامان نہیں ملا تو پھر راستے میں آپ کے ہونے والے سالے صاحب کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے سامان بتایا اور خود آ گئی. سمیہ نے چادر صحیح کرتے مگن سا جواب دیا تھا، مگر جوں ہی نظر اٹھی سامنے کھڑے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے جو چہرہ نظر آیا اس نے حقیقتاً اس کے چھکے چھڑائے تھے. اسد اور احمد بھی اس کے غصے میں دیکھ کر بالکل چپ ہو گئے تھے. کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ہلکے بل چلتا وہ سمیہ کا خون خشک کر گیا تھا. میں مما کا ان کو سامان لینے دکان. تھپڑ اتنے زور کا لگا تھا کہ وہ سیدھے جا کے اس کے قدموں کے پاس جا گئی. اچھا تو یہ کون ہے؟ مجھے بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ میں تبھی کہوں اتنا صبر کوئی لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ. موبائل اسکرین سامنے کرتے جو تصویر اس نے دکھائی تھی اسے دیکھ کر اسد اور احمد کے سامنے ایک درجہ ذلت کا سامنا کاش وہ زمین پر گڑ سکتی. وہ زون شاہ لوگوں کے بھیا کے ساتھ اس کی تصویر تھی، مگر جو کچھ وہ اسکرین دکھا رہی تھی وہ دیکھ کے واقعی کوئی ذی ہوش بھی ہوش کھو سکتا تھا. میں تم جیسوں پر تھوکنا پسند نہیں کرتا، اپنے شریک حیات بنانا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے تو ایک دن بھی تم مظلوم نہیں لگی، مگر جو آگ میرے سینے میں بھڑک رہی ہے وہ ایسے ٹھنڈی نہیں ہونے والی. اس کو بالوں سے بے دردی سے پکڑ کے اس کے گالوں کو الٹے ہاتھ کے تھپڑوں سے پے در پے سر کرتا ہوا اسد کوئی دیوانہ لگا، مجنون لگا جو کسی صورت ان کو قابو میں نہیں آ رہا تھا. بھیا ہوش کرے پلیز بھیا، یہ جھوٹ بھی تو ہو. چپ، بالکل چپ. مجھے اب ایک بھی منٹ اس بدکردار لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا. میں ایک بار پہلے بھی اس شخص کے ساتھ پائی گئی تھی، چوری چھپے رہی ہے، کسی روک ٹوک کے بنا ملے میں آزاد کرتا ہوں. میں ابھی سے نہیں بھائی، آپ کو خدا کا واسطہ ایسے نہیں کرے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے. میرے لیے چند دن دے دیں، بھابی کو میں ثابت کر کے بتاؤں گا اپنی بہن کی بے گناہی کو. اس کے بعد بے شک آپ کوئی فیصلہ کر لیں، مگر اب بھی چپ کر جائیں پلیز. اسد ہکا بکا کھڑا تھا کہ احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے ارشد کو وہ لفظ کہنے سے روک دیا. اس کے ہاتھ جھٹکتا وہ بے بس ہوتا تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا. نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے. منزل تھی نہ راستہ، جانے کی ان راہوں کی مسافر بنا دی گئی تھی. ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا جیسا اب ہوا تھا. اتنی بےزتی، اتنا ناروا سلوک، پتہ نہیں وہ کیوں زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی. جب اسے سزا ملی تھی بنا کسی جرم کے ہی ملی تھی. اسے کوئی دکھ نہ ہوتا، اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی اگر وہ بدکردار ہوتی، اگر وہ اور لڑکیوں جیسے آزادی سے جیتی. مگر اس نے تو کبھی ڈر کے مارے کھل کے سانس تک نہیں لی تھی. کسی مرد سے دوستی کیسے کر سکتی تھی بنا بتائے؟ پہلی بار رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے باہر نکلی تھی اور جس وقت تک ہی ہاری لوٹی پھوٹی سی وہ چچی جان کے گھر پہنچی تب اسے اپنے نصیب پر بہت رونا آیا. کتنا بے بس کر دیا تھا اس نے کہ اسے ایک لفظ اپنی صفائی میں کہنے کا موقع بھی نہ دیا. ہمیشہ کی طرح الزام لگا کے سزا متعین کر دی. او شہزادی صاحب آئی ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ چچی جان آج بھی ویسے ہی تھی.
مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں آرام کر لوں ذرا۔ تیرا شوہر آیا تھا ساتھ؟ چچی نے ٹٹولتی نظر سے کہا۔ وہ جی مجھے باہر اتار کے گئے ہیں، جلدی میں تھے۔ لڑبڑا کے جھوٹ بولتی وہ بھاگ کے اوپر چلی گئی۔ چچی کی پرسوچ نظر نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ غصہ حرام ہے، یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور سب ناجائز کاموں میں ناپسندیدہ کام طلاق دینا۔ اسے چند گھنٹوں کے بعد ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر غلط کر چکا ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ازالہ کرے اپنے اس قدر شدید رد عمل کا۔ احمد نے کہا تو وہ سچائی ثابت کر کے دکھائے گا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، سب کچھ خود ہی ہوتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے اگلے دن جو وہ تینوں باری باری مما کے روم میں گئے، مگر وہاں سے اس قدر اسمیل آ رہی تھی کہ ان کی اپنی اولاد ہو کے ان تینوں نے سے ایک پل بھی وہاں کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ بھیا آپ کو بھیا کے وہ دوست بھول کے؟ سرفراز انکل جن کا پاپا اکثر ذکر کرتے تھے، آپ جانتے ہیں ان کو؟ احمد ازحد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ان کے بیٹے سے کافی عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، بتا رہا تھا ان کی ڈیتھ کا، مگر اس وقت اس کا یہاں کیا ذکر؟ کچھ الجھن سے ارشد نے اسے دیکھا تھا۔ ان کی ایج اب 40 سال کے قریب ہے، اور ان کی 2 بہنیں ہیں جو بھابھی کی عمر کی ہیں، تو کیا وہ اتنا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ مرد اس لڑکی کی طرف غلط نظر سے دیکھ سکتا ہے جس کو وہ بیٹی کہتا ہو؟ صرف 2 بار بھابھی ان سے ملی، اور دونوں بار وجہ میں بنا انہیں یہاں شفٹ ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں۔ بھیا آپ نے یہ سوچ پہ کیسے لیا کہ وہ ان سے مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سننا؟ تم کسی ملازمہ کا بندوبست کرو جلدی سے، ارشد درستگی سے بولا۔ کیوں کیا تھا پھر نکاح ان سے؟ کیوں؟ آخر اگر آپ ان کی سچائی نہیں سنیں گے تو میں اور اسد ہر چیز چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا ہاتھ مانگنے گئی تھی ان کے گھر، ہم نے بھیجا تھا انہیں، اور آپ نے کیا کہ اتنا غلط سلوک؟ احمد نے کہا تھا۔ سمیہ کی حالت کا لطف لینے کی آتی سمن کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا۔ کیا وہ بازی کھیلنے سے پہلے بازی ہاری ہوئی تھی؟ تم دھوکے باز انسان، تم نے مجھے دھوکا دیا، مجھے بیوقوف بنایا، وہ تمہاری بیوی ہے، تبھی تو بھڑک رہے تھے اتنے زیادہ۔ تیزی سے اندر داخل ہوتے وہ پھٹ پڑی۔ انہوں نے جو بھی کیا یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تلملا کے بلایا۔ احمد چپ کرو تم، ارشد نے تنبیہ کی۔ تم نے کب پوچھا تھا مجھ سے کہ وہ میری کیا لگتی ہے؟ ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، وہ بنا کسی رشتے کے یوں اچانک کوئی کیسے گھر آ سکتا ہے؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ تمہیں بتاؤں۔ ارشد نے تب کے کہا کہ تم اتنے قابل ہو ہی نہیں کہ تم میرے شوہر بن سکو۔ بہت اچھا کیا میں نے جو اسے چٹکیوں میں تمہاری زندگی سے بے دخل کیا۔ ڈھونڈتے رہو اب اسے، تم کسی پر کیا بھروسہ کرو گے؟ تم تو خود اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تم نے سب جھوٹ کہا۔ ہاں کہا میں نے جھوٹ، اور دیکھو آئینے میں اپنی اس شکل کے پیچھے چھپی کرے صورت کو، منہ بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گیٹ لاسٹ آئی سیڈ، گیٹ لاسٹ۔ اس کو کھینچ کر تھپڑ مارتے وہ دھاڑا تھا۔ سما نے تنفر سے اس پر لعنت بھیجی اور تنفن کرتی چلی گئی۔ آسمان نظروں میں گھومنا کیسے کہتے ہیں یہ اس وقت کوئی اشد سے پوچھتا۔ ان سے نظریں چراتے وہ اسد اور احمد کو شرد چھوڑ کے اوپر چلا گیا۔ ہم بھابھی کو لینے جا رہے ہیں ابھی اسی وقت۔ اسد کی آواز پر احمد نے سر جھکا کر سر اٹھا لیا۔ بھیا ان کو ڈیورس دیتے ہیں تو بے شک دے دیں، مگر اب ان کی ذمہ داری اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک اچھا رشتہ ملے گا بڑے بھائیوں کے جیسے، انہیں رخصت کروں گا یہاں، کم از کم وہ لوگوں کی باتوں سے تو محفوظ رہیں گی۔ کتنا برا سلوک ہوا ان کے ساتھ۔ احمد یار مجھے رونا آ رہا ہے، تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہماری ماں کی خدمت میں کس طرح دن اور رات ایک کیے انہوں نے، مجھے اور تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بھیا کے نکاح میں ہو کے جتنی وفادار وہ بھائی کی رہی ہیں، اتنا کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا یار۔ ایک لفظ محبت کا کب بولا بھائی نے؟ کب اپنی ہمراہی کا اعتماد دیا؟ آئی تو ان کے نام پر ہی تھی نا وہ یہاں۔ کسی نچلے درجے کے ملازم کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا۔ اسد کی آنکھیں نم ہوگی۔ مما گھر پر اکیلی ہیں، اور کیا وہ وہی ہوں گی؟ اگر ہوئی تو بھی تو ہمارے ساتھ آئیں گی بھلا۔ احمد اسد پریشان تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تم لوگوں کو جانے کی، میں جا رہا ہوں اسے لینے کے لیے، میں نے سب بگاڑا ہے، میں ہی ٹھیک کروں گا، بھاری آواز میں کہتے انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا وہ ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ خبر نہیں مجھ کو یہ کون سا درجہ عشق ہے جانا کہ لفظ سب میرے ذکر بس تمہارا ہے، تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا گل کھلا کے آئی ہو؟ دوسرا دن بھی گزر گیا تمہیں آئے، مگر تمہارا شوہر نہیں آیا، تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ آنے والا ہے۔ چچی جان نے حسب عادت ٹھیک کے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ارشد کو جانے کی بہت افسوس ہوا۔ میں آ گیا ہوں، اس آواز پر اس کی سانسیں الجھی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کس طرح سے یہ ممکن تھا؟ اور یہ ممکن ہو گیا تھا۔ وہ 4 لفظوں پر مشتمل جملہ نہیں تھا، وہ سمیہ کے لیے کسی تمغے کے جیسا تھا، وہ اس کے لیے مان تھا، وہ احساس جس کو کوئی نام دینے میں شاید پوری زندگی درکار تھی۔ سمیہ نے کچھ نہ پوچھا تھا، اس نے نہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی محدود زندگی میں اس کے لیے صبر کے صلے میں یہی بہت تھا کہ وہ خود چل کے اسے لینے آیا تھا۔ ہر بات کو پاؤں تلے رونتی وہ اپنے ازلی صبر کے ساتھ اس کی ہمراہی میں چچی جان کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا ارشد کے ساتھ لوٹ گئی۔ وہ 2 شادیاں تھیں اور اب پورا گھر شادی کے کاموں سے جاگ اٹھا تھا۔ دل کی گہرائیوں نے ان کی خوشیوں میں شریک ہوتی وہ اپنے آپ سے لاپرواہ گن چکر بنی ہوئی تھی۔ کل ہال میں مہندی کی رسم ادا کی گئی تھی، اور آج بارات کے بعد کل ہال میں وسیع پیمانے پر ولیمے کی تقریب ہونی تھی۔ خدا کے لیے سمی پتر اب کپڑے چینج کر لو، بارات بس جانے ہی والی ہے، ایسے ہی جاؤ گے اپنے دیورانیوں کو لینے؟ سعیدہ آنٹی نے ڈپٹ کے اسے کہتے وہ لباس تھمایا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی چپکے سے ارشد نے انہیں لا کر دیا تھا اسے دینے کو۔ یہ کس نے دیا ہے؟ سمیہ نے نگاہوں کو خیرہ کرتے اس لباس کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، یہ اسد بچے نے لا کے دیے تھے۔ ہمیشہ کی طرح نام بھول گئی تھی، اور نام سن کے وہ بھی کسی ہنس کے تیار ہونی چل دی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود سعیدہ آنٹی کی بہو
نے اسے اچھا خاصا تیار کر دیا تھا، نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جس وقت اداس وہ برات لینے چند خواتین کے ہمراہ مردوں کے جانے کے بعد اندر سے نکلی، تب اشد کا دل کیا اپنی ہر غلطی کی تلافی کرتے اسے اپنی پناہوں میں چھپا لے۔ جیسی کچھ خفا سی وہ اشد کو بہت پیاری لگی جب سے وہ اسے لے کر آیا تھا۔ ایک دن بھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی، جانے کیا سوچ کے وہ زیر لب مسکرا دیا۔ شادی کے ہنگامے سے پڑتے زندگی معمول پر آ گئی۔ دونوں کپل ناردرن ایریاز گھومنے نکل گئے۔ پورے دن گھر کے کاموں میں الجھی وہ زنائشہ اور عائشہ پر دن میں 1000 بار رشک کرتی۔ اسد تو اسد، احمد بھی اپنی بیوی کے وارث کے جاتا۔ ہر انسان اپنی قسمت ہے، اب سب تو مقدر کے سکندر نہیں ہو سکتے نا۔ بریانی دم پر لگاتے اس نے سوچا۔ فریش ہو کے ظہر کی نماز ادا کر کے وہ صحن میں دھوپ میں بیٹھی تھی، اتنی مشہد کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ گیٹ کھولتے وہ چھوٹے سے کار پورچ میں سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ اس کے دلکش اور پاکیزہ روپ کو دل میں سمو رہا تھا۔ جی وعلیکم السلام جواب دی کہ وہ تیزی سے اس سے پہلے ہی اندر بڑھ گئی۔ اب اتنی خفگی کرنا تو فرض ہے اس کا۔ ارشد نے اپنے رویے کو سوچتے اداسی سے سوچا اور دل کی بے چینی کو عروج پر پہنچتے دیکھ کے لب کاٹتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کے دب سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ زندگی میں کبھی اسے کوئی خوشی نہیں ملی تھی، اگر ملی بھی تھی تو وہ اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اب آج بالکل اچانک، جب ابھی وہ خالہ کے دن میں تیسری دفعہ تیل کے ساتھ مالش کر کے اٹھی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ وہ اپنا بازو اٹھا رہی تھی، اس کے دیکھتے دیکھتے بالکل دھیمی رفتار میں اس کی طرف دیکھتے وہ باون روتے ہوئے اٹھی تھی اور وہ اٹھ کے بیٹھی تھی۔ سمیہ اپنی محنت کا اجر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے خوشی سے رو دی۔ باقی انہیں سینے سے لگاتی بے یقینی سے انہیں دیکھتی وہ پھٹ پھٹ کے رو دی۔ اس کے رونے نے دروازے کے بیچوں بیچ آ کر کھڑے ارشد کو بے چین کیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا، ایک طرف ارشد کے ماتھے پر بوسہ دے کر انہوں نے دوسری طرف کھڑی سمیہ کو اپنے قریب کیا۔ سمیہ کو لگا پہلی بار وہ اپنی ماں کے سائے کے نیچے آ گئی ہو۔ ماما کیا ٹھیک ہوئی؟ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسد و احمد خوشی سے جھوم گئے تھے اور پھر سب کے مشورے سے مدرسے کے بچوں نے قرآن خوانی کروائی تھی اور پھر آج ایک چھوٹا سا فنکشن کروایا گیا تھا جن میں مما کے تمام جانے والیاں شامل ہوتی۔ بہت ساری خواتین مما کے پاس جمع تھیں۔ زنائشہ نے زبردستی اسے بھی تیار کیا تھا۔ بھابی پلیز مجھے وہ بلیو کلر کی فائل لا دے، بھیا کے روم سے وہ مانگ رہے ہیں، ابھی کال آئی ہے ان کی، میں کچن میں ہوں جلدی جائیں پلیز۔ اسد نے کہا تو وہ کچھ سوچ کے جھجک کے چل دی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے وہ فائل رکھی نظر نہ آئی تو وہ لب چلتی جانے کو مڑ گئی، مگر یہ کیا، ایک جھٹکے سے اسے کسی نے کھینچا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ ہلکی سی چیخ ارشد کو دیکھ کے حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ آپ یہاں؟ مگر اسد بھائی نے تو کہا تھا کہ آپ، ہاں میں نے بلایا تھا، اسے کہہ کے کیوں تمہیں برا لگا؟ اس کو بیڈ پر بٹھائے وہ مدھم سا بولا۔ نہیں ہاں وہ مجھے جانا ہے، ہٹے سامنے سے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اس کے جذباتی لٹاتی نگاہوں کا سامنا کس طرح سے کرے۔ یہ پل بھی آنے تھے ان کا تو کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ بہت انسلٹ کی تھی نا میں نے ایک انمول لڑکی کی، مگر میرا دل جو کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے جھک رہا تھا وہ سب دیکھ کے پاگل ہو گیا، بالکل دیوانہ۔ کچھ شک نہیں تھا اگر اس دن میں اپنے آپ کو مار دیتا۔ میں خود پریشان تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں ایسے کیوں کر رہا ہوں، میرا دل مجھے دگا دے گیا۔ اتنی سندر لڑکی میرے نکاح میں دے دی گئی، میں اس کی قدر ہی نہ جان پایا، مگر مجھے آپ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو، آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ اتنی سکت کہاں تھی سمیہ میں کہ وہ ایک ساتھ اتنی بڑی خوشی محسوس کر سکتی۔ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اب بالکل نہیں، بس کہو تو تم تمام عمر صبح شام سوری کرتا رہوں گا، اتنی پیاری لگ رہی ہو بالکل کسی چڑیل کی طرح۔ شرارت سے کہتا وہ کوئی اور ارشد تھا، بنا شکلوں کے بعد تھا محبت و چاہت کے سب رنگوں میں رنگا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ سمیہ نے سر جھکا دیا، جھک کے اس کی گردن پر پیار کی پہلی مہر ثبت کرتا وہ سمیہ کو بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ نیچے سب مہمان ہیں، مجھے جانا ہے۔ اسے دھکا دیتی وہ مڑی اور بیڈ پر گرتے پل سے بھی پہلے وہ اسے کھینچ کے اپنے اوپر گرا گیا۔ اس کے سینے پر پڑی وہ شرم سے لال ہو رہی تھی، مگر اس کی شوخیاں عروج پر تھی۔ مہمانوں کی ایسی کی تیسی۔ یہ پل اتنے طویل انتظار کے بعد نصیب ہوئے ہیں، میرے دل کی آرزو پوری ہو رہی ہے اور تم ایسے جا رہی ہو۔ باہوں کا گھیرا تنگ کرتے وہ گستاخیاں کیے جا رہا تھا۔ سمیہ نے اس کے سینے سے لگتے اپنا آپ اس کی پناہوں کو سونپ دیا اور آسودگی سے مسکرا دی۔ تو یہاں پر ہی ناول ختم ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ایسے مزید انٹرسٹنگ ناولز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا نیکسٹ ناول تک، اور اللہ حافظ۔